अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। पिछले लेक्चर में हमने लफ्ज़ी तर्जुमे को समझने की कोशिश की थी। जो तर्जुमे की दूसरी किस्म है आज़ाद तर्जुमा, उसकी हमने तारीफ़ का भी मुताला गुज़िश्ता में देख लिया था। आज उसको और तफसील के साथ रोशनी डालने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि कहा गया था कि आज़ाद तर्जुमे के लिए ज़रूरी है कि मुतरजिम असल मतन से कुछ इन्हिराफ भी कर सकता है। क़ारीन को ये महसूस भी ना हो कि वो किसी और ज़ुबान से तर्जुमा किया गया है, लेकिन असल मकसद उसका ये है कि जो तर्जुमे के लिए ज़रूरी करार दिया गया है या असल मकसद तर्जुमे का जो बयान किया गया है वो ये है कि कुछ गुंजाइश मुतरजिम को यहाँ पे इन्हिराफ की दी जाती है, और मुतरजिम असल मुसन्निफ का फ़र्ज़ अदा करता है। भले ही वो उसका असल मुसन्निफ नहीं होता है, फिर भी वो असल मुसन्निफ की तरह काम करता है। और पूरी दयानतदारी मुसन्निफ यानी कि जो तख्लीक़ करने वाला है उसके तासुर को तर्जुमे पेश करने के लिए मुतरजिम ने पूरी दयानतदारी के साथ काम करना चाहिए। यानी दयानतदारी के साथ मुतरजिम को जो मुसन्निफ का नज़रिया तख्लीक़ में दिखाई देता है उसी नज़रिए को खूबसूरती के साथ अच्छे ढंग से पेश करने की कोशिश करना चाहिए। तो आज़ाद तर्जुमे के लिए ये चीज़ें ज़रूरी दी गई हैं, और आज़ाद तर्जुमे की हिमायत कुछ लोगों ने की है और लफ्ज़ी तर्जुमे की हिमायत कुछ लोगों ने की है। आज़ाद तर्जुमे को असल की तरह पढ़ा जाए और असल मज़मून के तमाम नक़ूश इसमें दिखाए, तो ये खूबियाँ उसमें ज़रूरी करार दी गई हैं। और इसके साथ साथ इसमें ये खूबी होनी चाहिए तर्जुमे में कि बहुत आसानी से और दिलचस्पी के साथ पढ़ा जा सके। उसको ऐसा मुश्किल अल्फाज या फिर इतना पेचीदा नहीं बनाना चाहिए जिससे क़ारीन उकताहट महसूस करें और पढ़ने से गुरेज करें। इस तरह की खूबियाँ आज़ाद तर्जुमे देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ कुछ ख़तरात हमको आज़ाद तर्जुमा करते वक्त दिखाई देते हैं जो मुतरजिम की वजह से वजूद में आ जाते हैं या मुतरजिम ख़ुद मोल लेता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और वो क्या है उस पर थोड़ी सी हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे ताकि तर्जुमा आज़ाद तर्जुमा करते वक्त उसका हम एहतियात कर सकें। यहाँ हम मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद तर्जुमे में कौन से ख़तरात पेश आ सकते हैं या किन चीज़ों से हमें ख़तरा है। हमारे किसी दोस्त के मुंह से हमारी दरख्वास्त पर किसी दूसरी ज़ुबान के ऐसे ख़त का तर्जुमा करते हुए जिसकी इबारत साफ़ तौर पर नहीं पढ़ी जाती निकलते हैं, वो ख़ास इन्हिमाक के साथ अपनी अक्लमंदी का इजहार करते हुए इस ख़त पर नज़र डालता है और कहता है दरअसल मैं इस ख़त को पूरी तरह नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब कुछ ऐसा निकलता है। मिसाल के तौर पर होता यह है कि बाज़ दफ़ा हम जब मज़मून या ख़त पढ़ रहे हैं तो उस वक्त हमारे जहन में क्या आता है, अगर कुछ अल्फाज हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं और उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है मिसप्रिंट रहेगा या लिखने में कोई दिक्कत रहेगी या ख़त
خوش خط نہیں رہے گا، سامنے والے کو پڑھنے میں تکلیف ہوگی. تو اس طرح کی جو بھی وجہ سے ہم کسی لفظ کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو اس صورت میں ہم اگر کسی دوست کی وغیرہ مدد لیتے ہیں یا ترجمہ کرنے کے لیے کوشش، اس کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت وہ اسے کیا کہتا ہے، دراصل میں اس خط کو پوری طرح نہیں پڑھ پا رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب کچھ اس طرح سے نکلتا ہے. اب مان لیجئے میں اگر اردو سے واقف ہوں، انگریزی سے ناواقف ہوں، یعنی کہ انگریزی زبان کو میں سمجھ نہیں پاتا ہوں. میرا ایک دوست ہے جو انگریزی زبان میں ماہر ہے، اس کو عبور حاصل ہے، تو میں اس کی مدد سے وہ خط سمجھنا چاہتا ہوں. تو میں اس کو جب وہ خط دوں گا، وہ پڑھے گا. اب مجھے تو اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے کہ اس میں مضمون کیا لکھا ہوا ہے اس خط میں، لیکن جب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، مس پرنٹ رہے گا، اس کی کوئی سمجھنے میں دقت رہے گی، کوئی پریشانی رہے گی، تو اس صورت میں وہ کہے گا کہ میں اس خط کو پوری طرح پڑھ تو نہیں پا رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب کچھ ایسا نکلتا ہے. اب اس طرح سے اگر ہم ترجمہ کریں گے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے وہ دیکھیں گے. تو ہم میں سے ہر کوئی اس طرح کا تجربہ، مطلب اس طرح کا تجربہ ہم کو ہوا ہوگا. اپنے اس دوست کے آزاد اور خاص سے بے معنی اور بے مصرف ترجمے کی مدد لینے کے بجائے ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ ایک مہذب شیشہ لے کر اس خط کے ایک ایک لفظ کا لغت کی مدد سے ترجمہ کریں. ان کے ایسا آزاد ترجمہ کرنے کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہا جا رہا ہے ہمیں ایسا بے مصرف اور بے معنی تجربہ کرنے کے، ترجمہ کرنے کے بجائے کہا جا رہا ہے کہ ہم مہذب اجزاء لیں، شیشے سے لے کر مہذب اجزاء یا شیشہ لے کر اس خط کے ایک ایک لفظ کا لغت کے ذریعے ترجمہ کریں گے. لغت کی مدد سے ہم ترجمہ کرنا چاہیے. 3 اہم نکات ایسے ہیں جو آزاد ترجمے کی خصوصیات میں بہت اہم مانی جاتی ہیں، یا ان کو جائزہ لیتے وقت بہت محتاط رہنا ضروری ہے. چلیے دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلا جس میں کہا گیا ہے بہت مختصر اور اذہانی بیان کے ایک ترجمہ اپنے متن کی طرح ہونا چاہیے. استدلال کی مدد سے اس بات کی حمایت کی جا سکتی ہے متن کا ترجمہ متن کی طرح ہونا چاہیے، یعنی اس نظریے کا منطقی معنی یہ ہے کہ خالی یہ امتیاز نہ کر سکے یہ ترجمہ فرانسیسی ہے یا یونانی سے، عربی یا روسی سے، کس زبان سے کیا گیا. یہاں پہ پہلی جو خصوصیت، پہلا جو نقطہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے اصل متن کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس طرح کا اصل متن ہے اسی طرز کا ہم کو ترجمہ کرنا چاہیے. مان لیجئے اگر کسی فرانسیسی زبان سے ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے تو اس ڈھنگ سے کرنا چاہیے کہ وہ فرانسیسی زبان کا نہ لگے بلکہ اردو کا ہی ہے. تو یہ ترجمہ نگار کی صحیح ہے. یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد ترجمے میں یہ خوبی دیکھنے کو ملتی ہے خالی یہ امتیاز نہ کر سکے کہ ترجمہ فرانسیسی یا یونانی سے، عربی یا روسی سے، کس زبان سے کیا گیا ہے. تو یہ پہلا نقطہ ہے. اب دوسرا دیکھیں گے، جب یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ مترجم اور اصل مصنف میں نمایاں فرق ہے، تو مترجم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مصنف کا مقروض ہے، یعنی کہ جو اصل مصنف ہے اس کا مقروض مترجم خود کو سمجھے، چونکہ اس نے جو کام کیا ہے تخلیق کار نے یا مصنف نے یا ادیب نے، اس کے نتیجے میں ہی اسے ترجمہ کرنے کے لیے سہولت ہو رہی ہے. یہ بالکل درست ہے کہ ترجمہ اصل تصنیف کا نتیجہ ہے جو مترجم نے کیا ہے، اسی طرح اصل مصنف بھی مترجم کا مقروض ہے. اس کے ساتھ ساتھ اصل مصنف جو ہے اس کو بھی مترجم کا مقروض ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے تو صرف کسی ایک زبان میں ترجمہ کیا ہے، لیکن کہ اس نے تو صرف کسی ایک زبان میں تصنیف لکھی ہے، لیکن مترجم نے تو دوسری زبان میں اس کو
جو تخلیق ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس لیے اس کو بھی اس کا مخروج ہونا چاہیے۔ اس ملکیت کی بنا پر ہی مترجم کو اظہار و ادا میں ایک حد تک انحراف کی اجازت دی جا سکتی ہے، مگر سوال صرف اس بات کا ہے کہ کس حد تک انحراف کی اجازت ہو، یعنی کہ جو گنجائش حضرت ترجمے مترجم کو دی جاتی ہے اصل متن سے انحراف کرنے کی، وہ کس حد تک ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ مترجم کی خواہش کے مطابق حل نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کی زبان کی ماہیت، وسعت، محاورے، اظہار اور ساخت مترجم کی زبان کے درست ہونے کی ایک مثال ترجمے کو بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مترجم کو کتنی آزادی انحراف کرنے سے، مضمون سے انحراف کرنے سے یا اصل متن سے انحراف کرنے کی ہو سکتی ہے، اس پر تو کوئی خاص اب تک ایسا نقطہ پیش نہیں کیا گیا ہے اور اس کو حل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان کی ماہیت، وسعت، محاورے، اظہار اور ساخت مترجم کی زبان کے درست ہونے کی ایک مثال ترجمے کو بنانے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ترجمہ نگار کی جو خوبیاں ہیں وہ یہاں پہ ہم کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ تیسرا اور آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت کے مصنف کے برخلاف مترجم ان بہت سے مترجموں میں سے ایک ہوتا ہے جو اس سے پہلے ترجمے کا یہی کام کر چکے ہوتے ہیں۔ ایک مترجم جو گوئٹے یا موپاسا کی تصانیف کا ترجمہ کر رہا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ ان مترجموں کے سلسلے سب سے آخری کڑی ہے جنہوں نے ماضی میں ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جن کا اب وہ سامنا کر رہا ہے۔ اس سے کچھ نازک سوالات اس کے سامنے آتے ہیں کہ اگر اس نے ایک فقرہ تراشا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ اس سے مصنف کے مفہوم کا ہو بہو اظہار ہوتا ہے، اور اگر پھر اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے پیش رووں میں سے کسی نے پہلے ہی اس کا استعمال کیا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک مثال کے ذریعے یہاں پہ اور ایک نقطے کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مان لیجئے جو اصل مصنف ہے اس کے برخلاف مترجم بہت سے مترجموں میں سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ دوسرے مترجموں سے ہو سکتا ہے اور وہ پہلے بھی ترجمے کا کام کر چکا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مترجم کی مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ ایک مترجم ہے جو گوئٹے یا موپاسا جو افسانہ نگار ان کی تصانیف کا ترجمہ کر رہا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ وہ ان مترجموں کے سلسلے کی سب سے آخری کڑی ہے جنہوں نے ماضی میں ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جن کا وہ سامنا کر رہا ہے۔ اس سے کچھ نازک سوالات اس کے سامنے آتے ہیں کہ اگر اس نے ایک فقرہ تراشا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ اس سے مصنف کے مفہوم کا ہو بہو اظہار ہوتا ہے، اور اگر پھر اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے پیش رووں میں سے کسی نے پہلے ہی اس کا استعمال کیا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ سوچتا ہے، مترجم اگر یہ سوچتا ہے کہ میں یہ مترجموں کی جو کڑی ہے اس کا آخری حصہ ہوں اور اس کے بعد میں کیا کروں گا، میں کچھ فقرے ایسے تراشوں گا جو ہو بہو موپاسا ہو یا گوئٹے ہو ان کی جو خیالات ہیں یا اظہارات ہیں ان کو وہ پیش کر سکیں گے ہو بہو فقرے۔ لیکن جب وہ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے والوں نے، پیش رووں نے بھی ان فقروں کا استعمال کیا ہے تو اس وقت وہ کیا کرنا چاہیے۔ سند یافتہ لوگوں سے خیالات میں اختلاف ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جو ترجمہ ایک دفعہ کر لیا گیا آئندہ آنے والے اس کو مقابلتاً بہتر بنانے کی کوشش نہ کرے، اور یہاں تک کہنے سے گریز نہیں کیا کہ ایک ایسا مقابلہ صرف اتفاقی مطابقت کو دور کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر یہ سختی سے لاگو کیا گیا تو بے وقوفی ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے اگر فقرے تراشے گئے ہیں اور لوگوں نے استعمال کیا ہے تو سند یافتہ لوگوں کے خیالات سے اختلاف کرنا کوئی بڑی بات یا نئی بات نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جو ترجمہ ایک دفعہ کر دیا گیا ہے یا کر لیا گیا ہے اس کو آئندہ مقابلتاً یا بہتر بنانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے یہاں تک کہنے سے گریز نہیں کیا کہ ایک ایسا مقابلہ
صرف اتفاقی مطابقت کو دور کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ اگر سختی سے لاگو نہیں کیا گیا تو بے وقوفی ہوگی، ایسا بھی ایک خیال یہاں پہ پیش کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کا یہ تیسرا جو نقطہ ہے، اس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جو ترجمے کیے جاتے ہیں، ترجمے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو پیشراؤں نے تراجم کیے گئے ہیں اس میں جس ڈھنگ کی بات یا جن فقروں کو انہوں نے تراشا ہے، یہ جو ترجمے کر لیے گئے ہیں اس کو دوبارہ سے ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک خیال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک مترجم نے بہترین ترجمہ کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ اس کی کچھ فقرے اس سے پہلے دوسروں نے استعمال کیے ہیں، تو ان کو تبدیل کرنے کا کوئی راستہ نہیں سوچنا چاہیے۔ یعنی کہ پہلے اگر وہ استعمال کیے ہوئے ہیں فقرے ہیں اور پھر ایک اچھے مترجم نے اب جو نیا ترجمہ کیا ہے اپنے دوسرے تصانیف میں ان فقروں کا استعمال کیا ہے، تو اس کو جب یہ پتہ چلے گا کہ پہلے کے پیشراؤں نے بھی اس طرح کے ترجموں کے دوران فقرے استعمال کیے ہیں، تو پریشان ہونے والی بات کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نہ سوچنے والی بات ہے، بلکہ اس کو اپنا راستہ تبدیل کرنے کے بارے میں بھی کوئی فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ۔